बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मर्ज़ बहुत पुराना है, 70 साल पुराना, 75 साल पुराना, 71 साल पुराना, जितना मर्जी आप कह लें। जितना ये पाकिस्तान पुराना है उतना ही ये मर्ज़ पुराना है। केस दो हैं लेकिन फ़ैसले अभी तक कभी हुए नहीं हैं, और ये जो दो केस हैं ये पाकिस्तान के मर्ज़ की निशानदही तो करते हैं लेकिन मर्ज़ में मज़ीद इजाफा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस है और एक केस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक केस है। सुप्रीम कोर्ट में केस है इमरान खान साहब का, और इमरान खान साहब के दो तीन जो चाहने वाले हर जगह पर जिस तरह होते हैं, यहाँ पर भी अगर हम उनके माजी के फ़ैसले उठा के देखें, आज की प्रोसीडिंग्स में उनके रिमार्क्स देखें, तो फिर आपको समझ आ जाती है कि मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं और किस तरफ चल रहे हैं। और पाकिस्तान का मर्ज़ एक ही है, और वो मर्ज़ ये है कि पाकिस्तान के तनख्वाहदार पाकिस्तान की रियासत के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। उनके स्टेक होल्डर को मैं ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा मुफादात उनके जुड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा मुफादात वसूल वो करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की रियासत से। और पाकिस्तान की रियासत जो है ये कोई गैर जानदार चीज़ या बेजान चीज़ नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं ये इनका मजमुआ जो है ये मिल के रियासत बनता है। और रियासत जो है वो मेरे और आपके खून पसीने की कमाई से चलती है, और ये हमारे और आपके खून पसीने की कमाई के ऊपर काबिज रहने के लिए लोग या तो है ना सीधी सीधी तनख्वाह ले रहे हैं, गल ख़त्म हो गई। लेकिन सर वसाइल, वो जो कहते हैं ना शशके, वो श्वैं श्वैं जिसको हम कहते हैं, वो बादशाहना लाइफ स्टाइल, ये सारे के सारे जो हैं ये चीज़ें उसी वक्त तक रहेंगी जब तक वो आंसरेबल नहीं होंगे। कल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, वो एक उनका जो अगर आप रिमार्क्स देखें कल के और आज के, बेंच है जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के ऊपर मुश्तमिल है। जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के रिमार्क्स और जस्टिस मंसूर अली खान साहब के रिमार्क्स जो हैं वो अगर आप सुने तो आपको समझ लग जाएगी कि मामला क्या है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल ये सवाल किया था कि इमरान खान साहब को बहुत तकलीफ़ है कि जनाब के, और फिर वो पूरे का पूरा क़य्यूम सिद्दीकी साहब जिस तरह अपने एक व्लॉग में बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की 31 समातें हो चुकी हैं इस मामले के ऊपर, और इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो इसी के ऊपर अभी तक दलाइल दिए जा रहे हैं प्री एडमिशन के ऊपर ही, कि जी के मतलब सुप्रीम कोर्ट को पार्लिमान के काम में दखल अंदाजी करनी चाहिए। मतलब बूटों समेत जो है, जूतों समेत पार्लिमान के अंदर, या जो कहते हैं ना कि जूतों समेत किसी की आंखों में घुसना, तो वो एक तरह से ट्रेस पास का वो कह रहे हैं कि पार्लिमान के काम में मुदाखलत करें। ये मैं समझता हूँ कि ये ट्रेस पास है। पार्लियामेंट जो है या जो हमारी जो मुंतखब इदारे हैं, ये आपके और मेरे मुंतखब करदा इदारे हैं, इन्होंने मुल्क चलाना होता है, इन्होंने पॉलिसियाँ बनानी होती हैं। लेकिन सर यहाँ पर जो पाकिस्तान के तनख्वाहदार हैं, वो जिनको किसी और काम के लिए रखा गया है, वो ठेकेदार बन जाते हैं इस मुल्क के और कौम के और अवाम के। मैंडेट किन के पास है? अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास है। इमरान खान साहब को अगर लग रहा है कि यार कि ये पार्लिमान जो है इसमें जो हुकूमत कब्ज़ा करके बैठी हुई है, या जो हुकूमत आके बैठ गई है, या उसको मुसल्लत कर दिया गया है, इसका रास्ता रोकना है तो अवाम के ज़रिए रोकें। पाकिस्तान के मुलाजमीन के ज़रिए क्यों रोकना चाह रहे हैं? कभी फ़ौजियों को तरले डालते हैं कि आए जनाब मेरी मदद करें, कभी अदालतों के जाके दरवाजे खटखटाते हैं कि ये करें। पाकिस्तान की अदालतों ने जब जब पाकिस्तान के सियासी अमल में, पाकिस्तान के पार्लिमानी अमल में मुदाखलत की है, गंद हुआ है सर। मतलब आप किस किस गंद का हम जिक्र करें जी? कि एक गंद तो जो ताज़ा है वो ये है कि जो परवेज़ इलाही साहब के लिए अगर, या यूं कह लें कि हमजा शहबाज की शक्ल चूँकि बुरी लगती थी किसी को, और वो बुरी किसी को किससे मुराद है? अपने जो थे बाजवा साहब उनको। और वो जो भी इन्होंने फैसला किया था, नहीं यार उत्ते वज़ीर आज़म भरा प्यो ते थले वज़ीर आला जो ना वो पुत्र, गल नहीं बनती, और नहीं है नहीं ठीक। और फ़ोन किया हुआ था कि आपने जो है वो परवेज़ इलाही साहब, आपने इमरान खान साहब का साथ देना है, आपको वज़ीर आला हम बनाएंगे। तो नतीजा क्या निकला? मतलब ये कि उनका रास्ता रोकने के लिए उधर इमरान खान मंजूर नहीं था बकौल शख्स से, तो फिर वहाँ पर जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो इमरान खान साहब ने वो वाला मामला जो भी सो मोटो लिया गया था,
اس کے اوپر کہا گیا کہ جی کہ ووٹ جو ہے منحرف اراکین کے وہ کاؤنٹ ہوں گے لیکن ووٹ ڈالنے والے جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. کیا مطلب تھا کہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں ہو جائیں لیکن وزیر اعظم یہ نہ رہے, اگر نہیں رہتا تو اگر کامیاب ہوتی ہے تو ویری گڈ. پنجاب میں چونکہ آرڈر تھا تو اس لیے جناب وہ یہاں پر جو ہے وہ ری رائٹ کر لیا گیا کہ نہیں وہ غلطی ہو جاتی ہے, اگر کسی غلطی ٹھیک ہو کر لینی چاہیے. اور کیا فیصلہ دیا کہ جی کہ ووٹ بھی کنسیڈر نہیں ہوں گے اور ارکان بھی ڈی سیٹ ہو جائیں گے. تو یہ تو ہماری عدالتوں کا حال ہے تازہ جو ہے کہ سیاسی معاملے کے اوپر ہماری عدالتیں ایک اعلی کار کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہیں. اور اب بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی کو نیب قوانین میں جو ترامیم ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی چابی گھمائی جا رہی ہو, تو لہٰذا فیصلہ کوئی بھی آ سکتا ہے. عمران خان صاحب کی ہمیں تو بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ پاکستان میں اب سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی, لیکن سر پورے یقین کے ساتھ, پورے وثوق کے ساتھ ان باتوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ کہ چیزیں جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آنی شروع نہ ہو جائیں. ایک پارلیمان کا حق ہے سمپل سا کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے اور کسی عدالت میں وہ چیلنج نہیں ہو سکتی, لیکن ہمارے عدالت کہتی ہے کہ جی میں نے تو کرنی ہے, آپ ترمیم کر لیں میں پھر بھی کروں گی. کیوں کروں گی؟ کیونکہ مطلب یہ کہ چدراہٹ, کیونکہ جو ریاست کے اوپر جو ہے نا جی وہ آپ کی دسترس ہے وہ کمزور نہ پڑے. اور پاکستان کی عدلیہ ہمیشہ اس نے کلائمنس گٹھ جوڑ کیا ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ سے. یہ جو آخری کاروائی ہے یہ پرویز الہی صاحب کے دور کی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ حمزہ شہباز والے معاملے کے اوپر, اس سے پہلے کوئی وزیر اعظم ہمارا جو ہے وہ این آر او پر عمل درآمد نہ کرنے کے چکر میں فارغ ہو جاتا ہے, کوئی کسی کے اوپر جو کہ پہلے فیصلے ہو جاتے ہیں اوپر سے. ثاقب نثار صاحب کی آڈیو اگر آپ دیکھ لیں کہ جی وہ فیصلے تو ادارے کرتے ہیں, ادارے کا فیصلہ ہے کہ نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو فارغ کرنا ہے تو وہ تو اب کرنا پڑے گا. تو سر یہ پاکستان اسی طرح سے چل رہا ہے, یہی پاکستان کا مرض ہے اور اس مرض سے پاکستان کی جان نہیں چھوٹ رہی. تو آج پارلیمان میں وہ جو سوال تھا کل منصور علی شاہ صاحب کا, اس سوال کا جواب دیا گیا. سوال یہ تھا کہ جی کہ عمران خان صاحب کو ویسے تو بڑا شوق ہے کہ جی کہ احتساب ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, اور یہ کیا مضحکہ خیز ہے کہ ایک فوجی آمر آتا ہے, ڈکٹیٹر آتا ہے اور وہ آ کے قانون بناتا ہے نیب کا, اور پھر ایک اخلاقی جو کہہ لیں کہ دیوالیہ پن کی انتہا یہ ہے کہ وہ تمام پولیٹیشنز کو چور قرار دے دیتا ہے. یہ ویسے پولیٹیشنز کے ساتھ شروع سے ہو رہا ہے, اور جو پاکستان کے پولیٹیشن کو جو جوتے پڑتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حرکتیں اس طرح کی ہیں. ورنہ ذرا ٹکر لیں نا, جا کے ٹکر لیں, پھر کیا ہو گیا, کیا ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, اللہ دے کول تو جانا ہی ایک دن. تو خیر آسان نہیں ہوتی باتیں یہ والی کہنے والی. تو انہوں نے یہ والا قانون بنایا اور انہوں نے کہا کہ جی کہ احتساب صرف جو ہے وہ انہی کا ہوگا, اپنے سیاستدانوں کا, اور کسی کا احتساب نہیں ہوگا, یا یہ سول بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں ان کا ہوگا. سول بیوروکریٹس بھی آہستہ آہستہ نکل گئے, تو سیاستدان ہی پیچھے رہ گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اتنی کرپشن اس لیول تک جو ہے انہوں نے متعلقہ قوانین میں ترمیم کر لی. یہ ترمیم جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کی روشنی کے نتیجے میں ہوئی ہے, جو جسٹس مقبول باقر اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل, یہ دو جج تھے. انہوں نے جو خواجہ برادران ہیں, خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق, ان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے جو ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ہے. یہ سیاسی جماعتوں کو اکھاڑنے پچھاڑنے, ان کو توڑنے, ان کو مروڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور پاکستان کے طاقتور ترین لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. پھر مشرف صاحب نے یہ چیزیں بنائی تھیں, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوجی نہیں آن گے, فوجی جرنیل نہیں آن گے. یہی سوال منصور علی شاہ صاحب کا تھا. انہوں نے کل سوال کیا تھا کہ آپ کو اس پر کیوں نہیں اعتراض. ویسے تو آپ محاسبہ اور پورے 31 دن سے یہ وہ نہیں کہہ رہے, میں کہہ رہا ہوں کہ پورے 31 سماعتوں میں انہوں نے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو اور مطلب اپنی پوری کی پوری جو دلائل ہیں اس میں مسلمان کرنے کی کوشش کی, بقول اپنے AQS جو ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب ان کے, کہ وہ پورے وہ جی کہ اسلام میں محاسبے کے, حکمرانوں کے محاسبے کے اوپر بڑا زور دیا گیا. پائن جڑے اصل حکمران نے پاکستان کے انہوں نے کی کرنا ہے, وہ جو جناب تقدیس کے کسی نہ کسی گوشے میں چھپے ہوتے ہیں ان کا کیا کرنا ہے. تو یہ منصور علی شاہ صاحب کا سوال تھا. اس کے اوپر چونکہ ارشاد حسن خان صاحب جو تھے
وہ سپریم کورٹ کے جج تھے، پی سی او زدہ تھے اور پرویز مشرف صاحب کے وفادار تھے. پرویز مشرف صاحب کے بنائے ہوئے قوانین کو انہوں نے سلوٹ مار کے پاس بھی کیا اور ان کو آئین میں ترمیم کرنے کی بھی اجازت دی. پاکستان کے سر مسائل بڑے خوفناک ہیں اور یہ پاکستان کے اوپر بیسیکلی پاکستان کے ملازمین کا قبضہ ہے. قبضے سے مراد ہے کہ ان کی دسترس میں ہے اور یہ ان کی دسترس سے چھٹکارا جو ہے وہ جن جفا ہے جس سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی. مہربانی انہوں نے کی ہے اس دفعہ کہ جی کہ ہمارا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر سیاست سے تعلق نہیں ہے تو ریمارکس کیا آ رہے ہیں؟ حیران ہوں میں کہ چیف جسٹس پاکستان صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پارلیمان جو ہے یہ کیپچرڈ ہے، مطلب قبضہ ہے اس کے اوپر. مطلب کیا قبضہ ہے جی؟ یہ آپ اس طرح کے ریمارکس کس طرح دے سکتے ہیں؟ اور جو آپ نے، میں پھر وہی بات، پھر توہین عدالت لگ جاتی ہے. شعر میں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت، کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا. یہ جو آپ اپنی مرضی کے یہاں پر جو وہ لکڑ کے بینچ پر میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہر کوئی یہاں پر اپنی من مرضی کر رہا ہے. تو آپ سے پوچھنے کے لیے تو کوئی آپ سے تو کچھ پوچھا نہیں جا سکتا. تو اگر سیاستدان پارلیمان میں آ کے اگر اپنی من مرضی کرتے ہیں، فرض کیا کہ کر لی ہے، تو عدالت، آج اجازت صاحب پوچھ رہے تھے کہ عدالت پھر ہاتھ پہ دھر کے بیٹھی رہے. جی بالکل ایسے ہی بیٹھنا چاہیے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. پارلیمانی پروسیڈنگ کے اندر جو ہے یہ عوام جانے اور عوام کا کام جانے. عوام جانے، عوام کا کام کس طرح جانے؟ وہ اس طرح جانے کہ اگر یہ کام جو ہے کسی پارٹی، جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو غلط لگ رہا ہے، وہ عوام کے پاس جائے، کہے کہ یہ چوروں نے یہ ترمیمیں کی ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اب یہ 5 سال پورے ہو رہے ہیں، ان کا محاسبہ کرنا ہے، وہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. سادہ سا فارمولہ ہے. لیکن ہم یہ چونکہ فیصلہ ہمارا ہے، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہم عوام کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں اسی کرنی ہے عوام کی ترجمانی. بھئی آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ تو ہماری جیبوں سے پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، تنخواہ دار ہیں آپ ہمارے. آپ جج ہیں، آپ جرنیل ہیں، آپ بیوروکریٹ ہیں، آپ جو بھی ہیں. سر یہ کام پارلیمان کا ہے، پارلیمان کے اندر ہی حل ہونے ہیں. لیکن عمران خان صاحب بھی بضد ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام نے مجھے گھاس نہیں ڈالنی. آپ پائن کڑی چور، اور وہ اعتراض کر رہا ہے کہ جی کہ یہ نیب میں قوانین میں ترمیم کر دی ہے. آپ اندازہ کریں اخلاقیات کا، آپ اندازہ کریں کہ عمران خان صاحب اندر سے کیا ہیں. تو سپریم کورٹ اب عمران خان صاحب کی یہ سن رہی ہے باتیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے ان کی درخواست کی سماعت کر رہی ہے، وہ مسئلہ اپنی جگہ پر قائم ہے. یہ جو بھی فیصلہ آیا، میرا خیال ہے کہ اگر فیصلہ تو یہ آنا چاہیے کہ ہمیں پارلیمان کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے. پاکستان کے دستور نے کوئی اس طرح کا قانون نہیں رکھا، اس کی کوئی ایسی شک نہیں ہے جو ہمیں یہ کہہ سکے کہ ہم پارلیمان کو جا کے ڈکٹیٹ کریں کہ آپ یہ قانون غلط بنا رہے ہیں، یہ قانون جو ہے وہ ٹھیک یوں بنائیں، یوں کریں، وہ کریں، یا ان کے بنائے ہوئے قوانین کو ہم سیٹ اسائیڈ کریں. یہ ان کو اختیار پاکستان کے عوام نے نہیں دیا. یہ اختیار پاکستان کے عوام کے نمائندوں کا ہے. عمران خان صاحب اپنی حیثیت پہچانیں. ان کی حیثیت یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو منتخب کیا تھا. اگر ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ان کے جو مخالفین ہیں، جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں حکومت میں، وہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، وہ عوام سے رجوع کریں، ان کے خلاف کمپین چلائیں، ان کے خلاف ووٹ لیں، پارلیمان میں جائیں. لمبا پروسیجر ہے لیکن قومیں اسی طرح ہی چلتی ہیں. اور پھر وہ ووٹ لے کے اس سے زیادہ سخت سزا بنا دیں. فوجیوں کو ڈالنا ہے فوجیوں کو ڈال دیں، ججوں کو ڈالنا ہے ججوں کو ڈال دیں، سیاستدانوں کو پھانسی پہ لٹکانا ہے، قانون پاس کر لیں پارلیمان کے ذریعے. تو اس وقت پارلیمان کا ایک طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اس بینچ میں، قانون کے نام کے اوپر، دستور کے نام کے اوپر، جو ان کے اختیار میں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیڈنگ ٹوٹلی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. عمران خان صاحب کو پارلیمان کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا. میں یہ بڑی فلسفیانہ سی باتیں ہیں. تو بیسیکلی عمران خان صاحب کا اگر ہم پولیٹیکلی جائزہ لیں تو وہ صرف اتنی ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا سیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں عدالت کے ذریعے، پاکستان کی فوج کے ذریعے. اور کل بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے انہی 2 اداروں کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ جی کہ پاکستان نیچے چلا گیا تو آپ دیکھ لیں کہ پھر کیا ہوگا.
آپ ذمہ دار ہوں گے، کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا۔ تو پاکستان کے عوام اس چیز کو سمجھیں کہ یہ پاکستان کے عوام کے خلاف سازش ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے، وہ کسی سازش کے ذریعے دوبارہ اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا اور دوسرا کوئی مطلب نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔